अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कलमकार के साथ आपकी मेज़बान निसा अहमद हाजिर खिदमत है। नाजरीन, मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ मौला अली के कौल से करना चाहूँगी। वो कहते हैं कि रिस्क सखावत में पोशीदा है और लोग इसको मेहनत में तलाश करते हैं। बेशक इल्म की बड़ी फजीलत है कि एक बड़ी बात को छोटे से पैराए में बयान कर दिया जाता है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने एक इल्मी और अदबी शख्सियत को मदऊ किया है। मैं तारुफ करवाना चाहूँगी, हमारे साथ मौजूद है नाज आरिफ साहिबा। आप शायरा हैं, गज़लियात कहती हैं, ग्रेजुएशन आपने किया है, अदबी घराने से आपका ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ अदबी हलकों में आपकी शमूलियत है, इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की आप सदर हैं और बाकी कुछ हम उनके ज़बानी ही जानते हैं। तो मैं अपनी मुअज़्ज़ज़ मेहमान नाज आरिफ साहिबा को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो निसा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मालिक का एहसान। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए। शुक्रिया कि आप राब्ते में रहीं और बहुत अच्छा कमिटमेंट रहा हमारा और हाजिरी आज लगाई। बिल्कुल आज हम यहाँ पे हाजिर हैं। अच्छा नाज साहिबा, गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगी आपके इब्तदाई दौर से। जैसे कि मैंने तारुफ में बताया कि आप एक अदबी घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, तो ये सफ़र किस तरह से, इसका आगाज़ किस तरह हुआ कि घर का माहौल ही इस तरह था कि बच्चों को तरबियत शुरू से ही मिलती है और फिर उनका रुझान भी इसी तरफ बढ़ने लगता है? तो आगाज़ सफ़र के बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल निसा, मैं आपका जवाब देती हूँ और नाजरीन को भी, सुनने वालों को, अपने नाजरीन और सामीन को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम। और अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ कि ये खुदा की मेहरबानी है कि वाबस्ता अदब से हूँ। खुदा की मेहरबानी है कि वाबस्ता अदब से हूँ, तमन्ना नाज दौलत की नहीं, ये आनी जानी है। वाह। तो ननियाल और ददियाल से ही अल्हम्दुलिल्लाह शायरी का और ये सिलसिला ऐसा है कि काफ़ी लोग थोड़ा सा मज़हब की तरफ आते हुए रिज़र्व हो गए, ननियाल में भी मेरे और ससुराल में भी। मगर ये कि वो बोलते हैं ना कि जब वो बारिश होती है अल्लाह के करम की और जहाँ वो मट्टी जरखेज़ होती है तो आबियारी और वो सारी चीज़ें अल्लाह के करमात हैं सारे। तो हमें खुद नहीं पता था, मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि मैं कभी कुछ लिख भी सकती हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें दादा अब्बा की, चचाओं से अशार सुनते थे, या ननियाल से तो एक तरह से रवाबित मुनक़ता थे क्योंकि वो सारे इंडिया में सभी लोग, तो फेसबुक के थ्रू और ये इंटरनेट के हवाले से उनसे रवाबित हुए, वरना ख़तो किताबत और तस्वीरी सिलसिला, वीडियोज़ आ गई, शादियाँ, ये वो चीज़ें जाना नहीं हुआ कभी। और ये सारी सिलसिले खैर मीडिया ने बहुत अच्छा एक पुल से रात बनाई है, बिल्कुल, जिसके तवस्सुत से हम एक ऐसा नहीं लगता हमें कि इतने फासले हैं हमारे करीब, मगर अदब से जहाँ जुड़े हुए हैं तो उन लोगों के भी फुप्पी, ये वो सब, मतलब पुराने छोटे छोटे कजन्स और चीज़ें। मैं अपने ददियाल में, अपने मैके में, मतलब वालिद साहब सबसे बड़े हमारे, और वालिद साहब की भी नस्ल से, मतलब मैं ख़ानदान की सबसे बड़ी लड़की हूँ। और अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं, खुशी होती है कि मैं कुछ कर रही हूँ या अल्लाह ताला करवा रहा है, मतलब। और लोग भी हैं, बहनें भी अच्छा लिखती हैं, सब बोलती हैं हमारा देखें लिखा हुआ, ठीक है। तो कभी नस्र के सिलसिले में, कभी ख्वाब, कभी एक गर्दिश अय्याम, और उन सब चीज़ों को लिखती हैं, मेंशन करती हैं कुछ पॉइंट्स ना, बट मुझे नहीं भी टाइम मिलता देखने का। मैं क्यों झूठ बोलूं, या मैं नहीं चाहती वो मुझसे आगे जाए। सही ये भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि घर का माहौल ही आपको शुरू से इस तरह ही अदबी था, और चचाओं से सुन रहे हैं, बैठे हैं। फिर नीलाम घर में जो बैतबाजी के सिलसिले, तो मैं उस टाइम काफी छोटी थी, मगर मैं पेपर और पेंसिल लेके बैठती थी और मैं लिख रही होती थी, तो घर वाले परेशान होते थे कि ना ये पागल हो गई है और इतनी स्पीड में अशार सुनाए जा रहे हैं, कैसे लिखेगी, और ये कैसे लिखेगी। तो कुछ याद है कि पहली दफा जब आपने कलम उठाया तो वो पहला शेर कौन सा था, और वो कब का जमाना था कि जब आपने लिखा? काफी चीजें थी, कुछ इसी तरह, मतलब गर्दिश अय्याम, कुछ चीजें ऐसा साथ, फीलिंग्स, किसी की कोई बात नागवार, क्योंकि जो यंग स्टेज होती है हमारी लड़कियों की, तो कभी माँ ने भी कोई सख्ती से कुछ कह दिया, बाप ने कोई चीज नसीहत के सबब अगर कही तो वो नागवार गुजरी या गिरा कदर। क्योंकि हम आजकल तो जमाना ऐसा कि एटीट्यूड दिखाते हैं पेरेंट्स को बच्चे, बट जब ऐसा नहीं था, रिजर्व हो गया, थोड़ा सा डर खौफ कि ऊंची आवाज में बोल भी नहीं सकते। तो वो तरबियत और तमीज और तहजीब होती थी, वो भी सिखाई जाती थी, अदब के दायरे में आती थी। बिल्कुल अदब के दायरे में आती थी। मेरठ से हमारा सिलसिला रहा और अल्लाह का करम, खैर वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी, मगर जो मेन
یا پہلا شعر یا آپ غزل کہہ لیں اس کو لے کے جب میرا سلسلہ شادی کا شروع ہوا تو 3 رشتے آئے ہوئے تھے. کوئی لاہور سے تھے ایک صاحب, ایک ہماری فیملی سے دور دراز کزنس کی ہماری بھابھی, خالہ زاد بھابھی, ان کے ماموں تھے, اور اس کے علاوہ ایک یہ جن سے ہماری شادی ہو گئی. صحیح. اور یہ کہ اب ہمیں یہ آئی ہوئی تھی تصویر, اور آئے ہوئے تھے اسی طرح, نہ صرف بات ہوئی تھی, دیکھا کہیں بھی نہیں تھا, یہ پہلا رشتہ دیکھا جا رہا تھا. اچھا جب والدین اور سب لوگ ہم ملے ان لوگوں سے تو کافی سمجھ آئے, اچھے لگے, یہ بھی اپنے گھر میں سب سے بڑے. اب ہماری ساس کا کہنا کہ میں ہمیشہ چاہتی تھی بڑی فیملی میں نہ کروں, کیونکہ اس پہ پہلے ہی بہت ذمہ داریاں. سسر ہمارے بیمار رہتے تھے, میری انگیجمنٹ کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, بٹ وہ چاہ رہی تھی کہ کوئی تنہا لڑکی یا سنگل نہ, مطلب نہیں ہو سکی کہیں بھی. ہمارا نصیب جڑا تھا, ہم تصویر دیکھ کے اگنور کر چکے تھے کہ ہم نے نہیں کرنی, یہاں لاہور والے کو ڈن کریں. وہ صرف بات ہوئی تھی, مگر نبیل کا جب اسٹارٹنگ تھا تو نبیل کی ایکٹنگ اور وہ ساری چیزیں اتنی سوار تھی نا, تو بس یہ تھا. اس لڑکی, ان کی بہن نے کہا, سسٹر نے, 2 ہی بہن بھائی ہم اور نبیل سے, اب نبیل صاحب سنیں گے تو پتہ نہیں, تو نبیل کی بالکل شخصیت اور چیزیں نا دیکھنے دکھانے میں سیم نبیل کی طرح. تو خیر ہم نے وہ اسٹارٹ لیا کہ نا بس وہیں کرنی ہے, جبکہ دیکھا بھی نہیں, کچھ نہیں. وہ اتنا تو تھا کہ پیرنٹس امی کو بول سکتے خاموشی سے کہ ہاں بھائی سمجھ آیا یا نہیں تصویر, نہیں امی یار نہیں سمجھ آ رہا نا, کچھ بھی کیا کریں اب. تو خیر وہ نہیں ہونی تھی وہاں, یہاں سلسلہ نکلا آنا جانے کا سب. اب ساری بہنیں, میری پھپھی کی بیٹی سب سے زیادہ, ایک ہی بیٹی تھی ان کی, مگر سب سے زیادہ نہیں میرا نک نیم شاداب ہے, نہیں شاداب باجی کی شادی ہوگی, میں جب تک اوکے نہیں کروں گا, اوکے نہیں کروں گا. صحیح. وہ سب سے لاڈلی سب کی گھر کی, وہ بھی بڑی میری طرح, جب تک میں اوکے نہیں کروں گا ممانی, جب تک نہیں ہوگی, ڈن ہی نہیں کرنا. تو بس آپ کا پھر سلسلہ یہاں پہ وہ سلسلہ ہو گیا, سب ہوا, کمپلیٹ ہوا. مگر یہ کہ کچھ اشعار کے وہ تصویر دیکھ رہے ہیں بار بار, اب نماز پڑھ رہے ہیں تو استخارہ ہم سے کروایا, اوکے آ گیا. جیسے بھی جو بھی کہ برائڈ اس کے روم, اس میں آپ نے تو شادی کے بعد آپ کو ناز صاحبہ کچھ یہ شعر و شاعری اور ادبی یہ آپ کی جو مصروفیات ہیں اس میں آپ کو سپورٹ ملی؟ آپ باقاعدہ طور پہ مشاعروں میں جانا, تقاریب میں جانا, کہا جاتا ہے کہ عورت کی زندگی بدل جاتی ہے, تو یہ تقاریب کا سلسلہ رک گیا یا پھر مزید پروان چڑھ گیا؟ نہیں, وہ ایک طرح سے خیالات اور وہ ساری چیزیں تو کوئی بھی نہیں روک سکتا, مگر تقاریب میں جانا, مشاعروں کا حصہ بننا, وہ ساری چیزیں ایک لمبا پیریڈ لگا مجھے. اور ایسا وہ بھی نہیں تھا شوق کے نکلنے کا یا جانے کا نہیں تھا. 5-6 سال اپنی سسرال کو دیے, لوگوں کو دیے, اپنی فیملی, ان کو. ظاہر ایک لڑکی نے میرے خیال میں 5 سے 6 سال لازمی لگتے ہیں کہیں جگہ بنانے میں, کیونکہ لڑکی کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ 2 کشتیوں میں سوار ہے. یہاں ہوتی ہے تو وہاں کی فکرات, ہر رشتے کی فکر, اور اپنے سسرال میں ہوتی ہے تو وہ والی فکرات, ماں بہن کی, بھائیوں کی 10 چیزیں, آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل والی شروع کے سٹارٹنگ کے ایئرز آپ کس طرح ہوئے, لیکن اس کے بعد پھر آپ نے باقاعدہ طور پہ شروع کیا. اور جو شروع کی غزل تھی یا 1-2 اشعار تھے کہ دیکھ سوچتے ہیں تجھے وضو کر کے, سوچتے ہیں تجھے وضو کر کے, یوں تیرا احترام کرتے ہیں, صبح کرتے ہیں شام کرتے ہیں, ذکر تیرا مدام کرتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ناز صاحبہ, آپ نے جو ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب ہیں, تو آپ کی غزل کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی غزل جو ہے ایک مستند غزل کہی جا سکتی ہے. بالکل. تو جدت کے ساتھ آپ کی غزلیات سامنے آئی ہیں, تو اتنی بڑی شخصیت کا اس طرح سے تبصرہ کرنا آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور مقصود جعفری صاحب نے, پروفیسر مقصود جعفری صاحب نے جب مجھے کال کی, یا کسی گروپ سے یا کہیں سے بھی, میں گروپ وغیرہ میں ہوں گی یا کوئی چیز, کسی نے بھی ویڈیو کلپ وہاں کا آرٹس کونسل کا شیئر کیا ہوگا, تو وہاں سے کسی گروپ سے پھر میرا نمبر کسی سے لیا, اور ڈائریکٹ جب مجھے کال کی ہے, رابطہ ہوا ہے, تو میں پھولے نہیں سما رہی تھی. اور مجھے آگے بڑھنے کی بس یہ تھا کہ یار بے تاننا, بس نکل جاؤ, ٹھیک ہے, مطلب اب کوئی روکنے والا نہیں ہے مجھے. میرے اندر اتنی ہوا بھری کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہوس کی شم میں بجھاؤ کہ تیرگی ہے بہت, ہوس کی شم میں بجھاؤ کہ تیرگی ہے بہت, چراغ عقل جلاؤ کہ تیرگی ہے بہت. تو وہ کہتے ہیں پازیٹیو وے میں آپ کلام کہو کہ بہت اچھا کام کر رہی ہو. اور جو میں نے منتخب کی پہلے مشاعرے میں پڑھنے کے لیے کلام, تو وہ تھا ہی یہ کہ میں سناتی چلوں. ارشاد کہ کوئی مجرم ہے یہاں کوئی سہولت کار ہے, کوئی مجرم ہے یہاں کوئی سہولت کار ہے, ایک ٹولہ ہے جو ہم سے برسرے پیکار ہے.
کوئی مجرم ہے یہاں کوئی سہولت کار ہے، ایک ٹولہ ہے جو ہم سے برسرے پیکار ہے، اور پڑ گیا تخریب کاری کا یہاں جب سے رواج، پڑ گیا تخریب کاری کا یہاں جب سے رواج، خون میں لتھڑا ہوا ہر روز کا اخبار ہے۔ کیا بات ہے۔ اور ہو گئی ماحول میں آلودگی بھی اس قدر، ہو گئی ماحول میں آلودگی بھی اس قدر، سانس لینا بھی ہمارے واسطے دشوار ہے، اور دل ہمارا توڑ کر جو چل دیا ہے لمحہ بھر، دل ہمارا توڑ کر جو چل دیا ہے لمحہ بھر، اس سے اب امید کوئی رکھنا بھی بیکار ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کس طرح انصاف ہوگا ایسی حالت میں کہ اب، کس طرح انصاف ہوگا ایسی حالت میں کہ اب پاسبان عدل بھی ہر ایک جانبدار ہے، اور اجلے کپڑوں سے ہی ہوتی ہے یہاں تکریم ناز، دنیا والوں کے لیے تو ایک یہی معیار ہے، کیا کوئی مجرم ہے یہاں کوئی سہولت کار ہے۔ تو وہ انہیں اتنی مطلب کہہ رہے ہیں جگانے والی پوئٹری کر رہی ہو آپ، جس طرح ان کا اپنا شعر بہت ہی زبردست، ماشاءاللہ بہت سارے ہیں چیزیں ابھی میرے ذہن میں جو آیا، یا وہ چیزیں تو وہ پازیٹیو وے میں، مطلب سلانے والی نہ کرو، عشق و عاشقی پلر ضرور ہے شاعری کا مین پلر، مگر اس سے ہٹ کے جب عشق و عاشقی بات کرتے ہیں، مہر و وفا کی بات کرتے ہیں، تو اس میں احساسات، فیلنگ، سب چیزیں عشق سے شروع ہوتی ہیں، عشق سے جنم لیتی ہیں، اس کے بعد جب وہ اور رشتوں میں ڈیولپ ہوتی ہیں تو اس میں پھر دنیا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، وہ ساری چیزیں پورا بن جاتا ہے، زم ہو جاتی ہیں اس میں۔ تو ہر احساس کو، جیسے ہر شاعر کا اپنا قلم کا مزاج ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک لکھاری اپنی تحریر کے ذریعے بڑی مثبت انداز کی سوچ دوسروں میں منتقل کر سکتا ہے؟ اس کا یہ کام ہے کہ ایک اللہ نے اس کو ایک وصف دیا ہے لکھنے کا، اور وہ جو الفاظ کاغذ اور قلم کی نظر کر رہا ہے، اس کے بعد اس کی ذمہ داری کیا یہ نہیں بنتی ہے کہ وہ مثبت سمت لوگوں کو دکھائے، اس کی شاعری پڑھ کے لوگ؟ بالکل بالکل نسا، بہت اچھی بات کہہ رہی ہیں آپ، کیونکہ دیکھیں قلم کے تقدس کا تو اللہ تعالیٰ خود محافظ ہے، بالکل، اس نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اس کے بعد یہ کہ سب سے بڑا کام ہے لکھاریوں کا، وہ کالم نگار ہوں یا رائٹرز ہوں، نثر نگار ہوں یا غزل نگار ہوں، کسی بھی وے میں آپ کسی بھی کینوس پہ کام کرو، کسی بھی رنگ سے کھیلو، کیونکہ شاعری تو ظاہر ہے وہ رنگ وہی ہے ہمارے پاس، سارے رنگ وہی ہیں جو پچھلے ہمارے شعراء اتنے بڑے بڑے جن پہ کام کر چکے ہیں، بالکل پازیٹیو کام، علامہ اقبال کا نام، بالکل، میر درد، آتش، جگر مراد آبادی، ان کا ایک شراب کے حوالے سے ان کا مطلب کہ بہت پیتے ہیں، بہت کبھی کبھی ایک واقعہ ہے کہ انہیں اسٹیج پہ آنے سے روک دیا گیا، بہت بڑا مشاعرہ ہونے جا رہا تھا، انہیں روک دیا گیا، مگر انہوں نے نعت کبھی نہیں کہی تھی کہ میں شرابی، میں کہاں مطلب اس منہ سے کیسے ادا کروں گا یا کیسے پڑھوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش نہیں ہے، مگر انہوں نے جب نعتیہ کلام لکھا، بامشکل انہیں اجازت ملی، لوگوں نے ہنگامہ کر ڈالا اسٹیج پہ کہ نہیں پڑھیں گے، ہم نہیں پڑھنے دیں گے، اور یہ شخص نعت کہے گا، مگر جب انہوں نے نعتیہ کلام پڑھا تو دیکھنے والے، سننے والے اشش کر رہے تھے، اشش کر اٹھے۔ صحیح، وہ والی بات ہے کہ پازیٹیو الفاظ کا، اور آپ اوپر نہ جاؤ کسی کی ایک برائی کچھ ہے جو ظاہر بظاہر ہے لوگوں کے سامنے، اسے لوگ بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں، اندر کتنی ہی خرابیاں ہوں اسے نہیں دیکھتے۔ نا صاحبہ، آپ کا ایک جو شعر ہے اس کا پہلا مصرع ہے کہ آدمیت کا بھی ایک معیار ہونا چاہیے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ انسانیت کا آپ کی نظر میں کیا معیار ہے؟ چونکہ ایک شاعر کی یا شاعرہ کی سوچ عام سطحی سوچ سے تھوڑی سی بلند تر ہوتی ہے، بالا تر ہوتی ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ انسانیت کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ دیکھو نسا، بہت اچھا آپ کہہ رہی ہو، بہت اچھی بات ہے، اور آدمیت اور انسانیت کا جو معیار میں سمجھتی ہوں نا، کہ آپ اپنا لائف، اپنا میں جو پیریڈ گزار چکی ہوں نا لائف کا، اب وہ بچوں کا جو آگے آ رہا ہے، یا جو میری تھنکنگ وہ چیزیں تھیں اس میں بچوں کو اسپیس دوں، یا جو مجھے نہیں مل سکا وہ بچوں کے لیے آگے پرووائڈ کروں، اور یہ نہیں کہ آپ کسی کی رکاوٹ بنو، وہ اپنے بچے ہوں یا کسی اور کے بچے ہوں، پازیٹیو وے میں کام کرو، تربیت اچھی کرو، اور آگے راستے چھوڑو ان کے سوجھ بوجھ کے لیے، ایسا نہیں ہے اپنے سوار کرو، اپنی چیزیں سوار نہ کرو اپنے بچوں پہ بھی۔ آج کل بچے ایسے ہیں کہ پیرنٹس مشورے کرتے ہیں، میں اپنے بچوں سے مشورہ کر کے چلتی ہوں 10 چیزوں میں، صحیح، الحمدللہ، مطلب ہم سوچتے ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں، شاید بچے ہمیں بہت اچھا گائیڈ کریں، تو ہر کسی کو موقع دینا چاہیے، ہر کسی کو موقع دینا چاہیے۔ رہا یہ کہ میں کہتی ہوں کہ یار دنیا کے مردوں کو برا کہا جاتا ہے، ایک عورت مطلب مرد کے لیے بڑا، شاید سننے والے میرے سامعین مجھ سے متفق نہ ہوں،
مگر یہ کہ میں کہتی ہوں کہ یار مرد بڑا معصوم ہے. ایک مرد 10 رشتوں کو نبھا رہا ہوتا ہے, 10 رنگوں سے کھیل رہا ہوتا ہے. اس کی اذیت, اس کے دل میں چھپی ہوئی تکلیف, ایک مرد کبھی آنسو نہیں بہاتا. عورت کے آنسو کہیں بھی نکل پڑتے ہیں, مگر ایک مرد سے آپ اگر ڈسکس کرنے بیٹھو نا, وہ بہت ضبط کرتا ہے. صحیح, وہ ایک پہاڑ کی مانند ہوتا ہے, مضبوط چٹان. بالکل صحیح کہا. عورت تو پھر بھی کہیں نہ کہیں آنسو ٹپک جاتے ہیں, کوئی بس وہ محبت اور وہ ساری چیزیں کوئی بھی ذرا سی کہے کچھ ہے. ناز صاحبہ, ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے, ایک وقفے کا وقت ہے. تو ناظرین, آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے, ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم ناظرین واپس آ چکے ہیں. گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا. تو ناز صاحبہ, گفتگو اردو ادب کے حوالے سے جاری تھی. مجھے بتائیے گا کن اساتذہ کرام کی صحبت میں آپ کو بیٹھنے کا موقع ملا؟ کون وہ اساتذہ ہیں جنہوں نے آپ کی نوک پلک سواری, اور کن بہترین لوگوں سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملا؟ تو ذرا اس بارے میں ہمیں بتائیے. اساتذہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو نام تو بے شمار ہیں یار. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ادب کے حوالے سے ہمیں ایک لفظ بھی کوئی سدھار رہا ہے نا, کوئی صرف ہم نے شیئر کر دیا فیس بک پہ, کہیں بھی ہم نے لگا دیا کوئی اپنا کلام, کوئی چیزیں, کچھ لوگ وہیں ڈائریکٹ کمنٹس بھی کر دیتے ہیں, فلاں لفظ سیدھا کر لیں یا ایسے نہیں ایسے. کچھ لوگ آپ کو کال کر کے کہتے ہیں, تو وہ آپ سے بہت مخلص ہیں جو کال کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کو ایسے کر لو یا پہلے دکھا لیا کرو. اچھا, کئی نام ہیں ایسے کہ وہ نام میں لوں گی نہیں اس طرح سے, بڑے بڑے نام ہیں, سب ہیں. پھر ضیاء شہزاد صاحب دلاور علی آذر سے بھی ماشاءاللہ بہت اچھی سلام دعا, سلام علیک. ٹائم ان کے پاس بہت کم ہوتا ہے, بہت مصروف ہیں. اور ہمارے بہت اچھے ابھی نوجوان شاعروں میں ہیں اورنگزیب, اور رہا یہ کہ مطلب بہت نام ہے. سحر انصاری صاحب کے ساتھ بڑی نشستیں ہوئی ہیں, بیٹھنے کو ملا. ان کا ایک شعر میں نہیں بھولتی کہ ہم تو ایک لفظ محبت سے بھی مر سکتے تھے, ہم تو ایک لفظ محبت سے بھی مر سکتے تھے, تیر کیوں ڈھونڈ کے لاتے ہو نشانی کے لیے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. پھر ہماری پروفیسر اپنا ڈاکٹر عالیہ امام, ان کے ساتھ تو میرے گھر بھی جا کے میں نے اسٹے کیا ہے, کیونکہ اکثر بیمار ہوتی ہیں, کچھ ہوتی ہے تو کال کر کے بلا لیتی ہیں, تو اسٹے بھی کیے ہے ان کے ساتھ. بہت اچھا, بیٹیوں کی طرح بس وہ لمس محسوس کرتی ہیں کہ میری بیٹی کی طرح. اچھا, وہ والی چیزیں, ان لوگوں کی صحبت, ان لوگوں کی جوتیاں سیدھا کرنا, ان لوگوں کی صحبتیں وہ میسر ہوئی ہیں, تو یہ سوچتے ہیں کہ خاک ہے نا ہم لوگ, شاید کسی کی نظر کرم بالکل سنوار دے. بالکل. عالیہ امام صاحبہ کے ساتھ میں نے ابھی آپ کا پچھلے دنوں ایک اخبار میں بھی کچھ تصاویر کے ساتھ سوال جواب کا کچھ سلسلہ دیکھا تھا, اس بارے میں بتائیے تھوڑا. ہاں, وہ انٹرویو تھا, ایک چینل نے ہائر کیا تھا, شہباز الرحمان ہوتے ہیں, انہوں نے ایک چینل کو کہا تھا کہ ناز عارف کر سکتی ہیں, کیونکہ ڈاکٹر عالیہ امام کا مزاج جس طرح کا ہے, انٹرویوز وغیرہ, اور اس کے لیے وہ فٹافٹ مطلب نہیں سمجھ آتا انہیں کوئی, بھائی کس کو لے کر آ گئی ہے, وہ کسی بھی سوال پہ کسی بھی اس پہ ہائپر ہو جاتی ہیں چیزیں. خیر, وہ بہت اچھی خاتون ہے سب ہے. تو وہاں سے میں نے کیا تھا انٹرویو. میں سمجھتی ہوں وہ انٹرویو بہت اچھا نہیں گیا تھا, کیونکہ اس ٹائم میرا سروائیکل پرابلم چل رہا تھا, میں بہت زیادہ ذہنی اپسٹ تھی, اور ٹائم بھی نہیں ملا مجھے. آج میٹنگ تھی تو کل انٹرویو تھا, ٹھیک ہے, 23 مارچ کے حوالے سے ان کا انٹرویو لینا تھا. تو وہ ہوا, اور میں اس کو بہت اچھا سا کرنا چاہ رہی تھی کہ گھر جاؤں, ان کی ساری چیزیں, اس کے ساتھ ساتھ بیک گراؤنڈ میں آپ کی ساؤنڈ, اس کا تذکرہ, ان کے بارے میں ساری چیزیں ڈیٹیل. بٹ خیر انشاءاللہ پھر موقع ملے گا, پھر کروں گی, اور بہت اچھا کروں گی, بہت اچھا کریں گی. ناز صاحبہ, جو پچھلے دور کے جتنے شعراء کرام گزرے ہیں, چاہے میں کلاسیکل بات کروں, اس کے بعد کے دور کی بات کروں, جو اس وقت ہم میں موجود نہیں ہیں, تو اس میں آپ سب سے زیادہ کس کو پڑھنا پسند کرتی ہیں؟ کون پسندیدہ شاعر ہیں آپ کے؟ میں اگر کہوں تو کلیات اقبال میں سراہنے رکھتی ہوں. کیا بات, ریگولر بھی نہ رکھ سکوں نا, ایک بات ہے, مطلب ظاہر ہے لوگ فضول باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے, جو اکثر بیشتر کہ بس یہ ایسے رکھتی ہوں میں یہ سوچ کے کل یہ پوری کتاب نا کنورٹ ہو جائے, دماغ کے اندر آ جائے, اندر آ جائے, ٹرانسفر ہو جائے, کوئی ایسا کر دے کچھ ایسا کرشمہ. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میں میر درد, آتش, جگر مراد آبادی اور میر تقی میر, ان لوگوں کو بہت 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 زیادہ پڑھے. اور اقبال اور ہمارے اپنا جگر مراد آبادی اور یہ ہوئے,
وہ تو ظاہر ہے خود ہی کو اور اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. بالکل. اچھا, اقبال کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے, جو اس میں وہ فلسفہ بیان کرتے ہیں, اور ان کی شاعری میں میرے خیال میں سیاست, مذہب سے لے کے ایک عام انسان کی زبانی بچوں کے لیے بھی انہوں نے نظمات کہی ہیں, تو انہوں نے کوئی موضوع زندگی چھوڑا نہیں ہے. تو ایک کمپلیٹ, میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہ ایک شاعر ہے, بلکہ اس پہ تو پی ایچ ڈی بھی اقبال کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ پڑھتے جائیں اور وہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا, منقطع نہیں ہوتا, اور وہ سیکھنے کو مل رہا ہے. تو کافی لوگوں نے, ہم لوگوں نے اصل میں پرانے شعراء کرام کو نا بالکل ہی فراموش کر دیا ہے. ان چیزوں کو پڑھیں, ان چیزوں کی اسٹڈی رکھیں, کیونکہ فیس بک پہ بھی بہت سارے کلام, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ اگر صحیح نہیں بھی ہے نا, تو وہ چیزیں جو آپ پڑھ رہے ہو اسی طرح کا کچھ اندر سے نکلے گا. بالکل. تو انتخاب بہت اچھا کرو, آپ کسے پڑھنا ہے, کیا کہنا ہے, چوائس بہت اچھی ہونی چاہیے. پڑھنے سے بھی ناز صاحبہ, آپ ضروری نہیں کہ ہر بندہ شاعر یا شاعرہ ہو سکتی ہے. اچھا, جو ہمارے شعراء کرام ہیں یا مصنفین ہیں, وہ جو ہیں پابند ہوتے ہیں قاری کے. اگر قاری نہیں ہوں گے تو ان کی پہچان کیسے ہوگی مصنفین کی؟ تو ایک مستند قاری ہونا چاہیے جس کو شعور کی منازل وہ اس نے طے کی ہوئی ہوں. اب وہ واہ واہ کرے گا یا اس کو پڑھ کے سمجھے گا, آگے منتقل کرے گا, تو ہی وہ مصنف مشہور ہوگا. تو آپ سمجھیں کہ قاری اور مصنف ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. تو قاری کو بھی پڑھا لکھا ہونا چاہیے, باشعور ہونا چاہیے. تو وہ اقبال اور جگر مراد آبادی آپ جو نام لے رہی ہیں, تو یہ انہی کی سمجھ میں آتے ہیں جن کا شعور کی منزل ذرا آگے کی جانب ہوتی ہے. ہماری تو ظاہر اسٹارٹنگ سے ہی, کم عمری سے ہی شمولیت ہو جاتی ہے نا. پھر تربیت مین حصہ میں کہتی ہوں کہ گھر کی تربیت یا ماں کی گود سے. بالکل. تو وہ الفاظوں کا جو ذخیرہ ہوتا ہے نا, وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. تو سمجھنا, اس لیے ہمیں 9-10 میں آ کے ان چیزوں کو سمجھنا اچھا ہو جاتا ہے, بہتر ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ جو لوگ نہیں ہوتے اس فیلڈ, یہاں انٹرسٹ نہیں ہوتا, جن کی یہ خواہشات نہیں ہوتی, سمجھ نہیں پاتے, وہ دوسری فیلڈ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. بالکل. تو جہاں کالم نگار اتنا کام کر رہے ہیں تو وہ بھی پڑھا جاتے ہیں نا ان کے کالم. ابھی پڑھنے والے ختم نہیں ہوئے. اردو سے لگاؤ میں نے کئی دفعہ سنا ہے جگہوں پر کہ ہمارے ہاں نیو جنریشن ادب سے دور ہوتی جا رہی ہے, جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. اچھا, میں نے لائبریریوں میں ادھر ادھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے اسٹڈی کرتے ہوئے, جبکہ اردو ہی نہیں انگلش کی طرف بھی, اور وہ سبجیکٹس پہ اس پہ کر رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں. اچھا, ابھی پچھلے دنوں آرٹس کاؤنسل میں جو اردو کانفرنس ہوئی 4 روزہ, تو میں نے دیکھا مشاعرے میں, جبکہ رات کے وہ لیٹ ٹائمنگز میں تھا, لیکن رش, آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہ ملے, اور اس میں زیادہ تر نوجوانوں کی تعداد مجھے وہاں پہ نظر آ رہی تھی. میں نے خود سے بھی شرکت کی وہاں پہ. بالکل. تو آپ کی بات یہ بالکل بجا ہے کہ واپس آ رہے ہیں آہستہ آہستہ, اور اس میں ان کا انٹرسٹ موجود ہے. کیونکہ دیکھو, اپنا محور کسی بھی طرح انسان نہیں بھول سکتا, نہیں چھوڑ سکتا. بالکل. محور سے ہٹ ضرور جاتا ہے, پھر واپس اپنے محور پہ ہی آتا ہے. بالکل درست فرمایا. ناز صاحبہ ہمارے پروگرام میں آئی ہیں, تو کچھ آپ کی میں غزل یا نظم سننا چاہوں گی, تو کچھ ارشاد ہو جائے. نظم تو بہت کم پڑھتی ہوں میں, کچھ چیزیں ہیں آزاد, پابند نظم, اور کوئی غزل آپ ہم سننا چاہیں گے آپ سے. پہلی غزل جو تھی, یوں بسر صبح و شام کرتے ہیں, یوں بسر صبح و شام کرتے ہیں, ذکر تیرا مدام کرتے ہیں, اور باوضو تجھ کو سوچتے ہیں ہم, باوضو تجھ کو سوچتے ہیں ہم, سوچ کا احترام کرتے ہیں. کیا کہنے. اور جتنی سانسیں بچی ہیں سینے میں, جتنی سانسیں بچی ہیں سینے میں, وہ سبھی تیرے نام کرتے ہیں. کیا بات ہے. اور تجھ پہ لکھنے لگی غزل جب بھی, تجھ پہ لکھنے لگی غزل جب بھی, لفظ ہم سے کلام کرتے ہیں. کیا بات ہے. اور اجنبی لوگ ہو گئے مانوس, کیونکہ آنے جانے والوں کا سلسلہ رفتہ رفتہ بڑھنے لگا, تعریفوں کے سلسلے, وہ چیزیں یہ شروع کی میں نے, جیسے بتایا کہ یہ سٹارٹنگ کی غزل ہے. بالکل. کہ اجنبی لوگ ہو گئے مانوس, آتے جاتے سلام کرتے ہیں, اور چھپ کے نظروں سے چومنے والے, مطلب خاموشی سے دیکھا تاکہ جھانکی, وہ چیزیں ایک اسٹارٹنگ کا, وہ چیزیں انسیت لگاؤ, چھپ کے نظروں سے چومنے والے کس قدر اہتمام کرتے ہیں. اور جام در جام میں کدا پی لیں, اس کا اپنا ہی نشہ ہوتا ہے, مطلب ان چیزوں کا, ان محبتوں کا, ان اپنائیت کا, اور ان لمس احساسات کا. جام در جام میں کدا پی لیں, زندگی نظر جام کرتے ہیں. کیا کہنے. جام در جام میں کدا پی لیں, زندگی نظر جام کرتے ہیں, اور خدمت خلق کرنے والوں کو, خدمت خلق کرنے والوں کو سب زمانے سلام کرتے ہیں.
اور یہ تو دل تم پہ آ گیا اپنا. پریشان وہ ہو گئے بس, یہ تو نہ چاہتے ہوئے بھی تم پہ آ گیا اپنا, یہ تو دل تم پہ آ گیا اپنا, یہ خبر وقت عام کرتے ہیں. اور ناز قسمت ہے خوب بھنوروں کی, ناز قسمت ہے خوب بھنوروں کی, گل کے رخ پہ قیام کرتے ہیں. کیا کہنے گل کے رخ پہ قیام کرتے ہیں. اچھا, شاعر کتنے نازک احساسات کا مالک ہوتا ہے کہ جیسی کچھ محسوس کیا وہ فوراً اس کے پاس ایک ہتھیار ہوتا ہے الفاظ کا, اور وہ قلم بند کر دیتا ہے. اور بڑی چیزیں بار بار پڑھ کے بار بار چیزیں نا کرنی پڑتی ہیں, سدھارنی پڑتی ہیں. جب لکھا میں نے, کچھ چیزیں آورد ہوتی ہیں انسان کو اور لکھتا چلا جاتا ہے, نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہم نے صحیح بھی لکھا ہے, بالکل نہیں پتا ہوتا. میں شیئر کر دیتی یا کمنٹس میں جا رہی ہوں تو میں ڈائریکٹ کوئی وہ لکھ دیا, کوئی مصرع ہو گیا تو کسی نے زبردست مصرع, یار اس پہ کچھ کہو. تو ایسا بھی ہوا ہے. مگر نثر سے بھی اور اس ساری چیزوں سے ضروری نہیں ہے ہم پوئٹری ہی پڑھیں کسی کی, نثر سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. نثر آپ کا کافی ٹائم لیتی ہے, اس کی بنسبت 50 صفحوں کی نثر اگر ہم پڑھ رہے ہیں ٹائم چاہیے سب, اور وہ ایک غزل میں سما جاتے ہیں 5-6 صفحات. یہ دیکھیں لکھنے کا بس بھی نا, قلم تو چل رہا ہے چاہے وہ نثر کی صورت میں ہو یا شاعری کی صورت میں. جو شعراء کرام ہے وہ اس چیز کو مشکل سمجھتے ہیں کہ ان کو عادت ہوتی ہے مختصر پیرائے میں بات کرنے کی. وہ ان لوگوں کو سلام کر رہے ہوتے ہیں جو افسانہ نگاری کر رہے ہوتے ہیں, نثر نگاری کر رہے ہوتے ہیں, چونکہ ہر کسی کا اپنا اپنا ایک کام ہے, اپنا اپنا ایک معیار ہے, مقام ہے. اچھا, آپ کی شاعری میں نے پڑھی, اس میں مجھے جا بجا آنکھوں کا تذکرہ ملتا ہے آپ کی شاعری میں. تو ایک پہلے بھی کلاسیکل دور کے میں شعراء کرام کو دیکھوں تو تشبیہات دیتے ہیں, کبھی چاند سے, کبھی پھولوں سے, کبھی بادل سے, کبھی بارش کا تذکرہ بہت ہے. تو آنکھوں کا تذکرہ کرنے کی کوئی خاص وجوہات ہیں اپنی شاعری میں؟ خاص وجوہات یہ ہیں کہ ضروری نہیں کہ آپ کی اپنی آنکھیں یا آنکھوں کا اچھا ہونا ہی ضروری نہیں ہے. نظر کی خوبصورتی ہے, کس نظر سے آپ دیکھتے ہو دنیا کو. یا حسن بولتے ہیں نا, حسن عورت کی جاگیر ہے. میں کہتی ہوں نہیں, مرد حضرات بھی حسین ہوتے ہیں. کسی کی آنکھیں, بس کسی کی آنکھیں میں نے دیکھی اس پہ شعر ہو گیا. صحیح. مجھے کرشن چندر کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے یہاں پہ, حسن سے آپ نے عورت کے حسن کی بات کی, تو یہ کہتے ہیں کہ جو عورت کا حسن ہے نا وہ کسی مرد کی تعریف کا محتاج ہے, اس کے بغیر نامکمل ہے. تو ایسے کسی مرد کا حسن بھی تو تعریف کا محتاج, تعریف کا محتاج تو حسن ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورت کی تعریف کا یا مرد کی تعریف کا, مرد کی تعریف کا. لیکن جب تک تعریف کرنے والا یا اس شخصیت یا اس کی اہمیت, اس کی افادیت ہمیں نظر نہیں آئے گی, کرنے والا نظر نہ آئے, حسن ہمیں نظر نہیں آئے گا. جب اس کی آنکھ سے دیکھیں گے, اچھا کچھ ہوتا ہے کہ آپ اپنی نظر سے دیکھ رہے ہو, آپ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہو سکتا ہے وہ اس میں نہ ہو. کچھ چیزیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, بالکل ایسا ہے ہی نہیں. شاعر نے تو چھلانگیں مار لی ہیں, قلابیں لگا لی ہیں عشق و عاشقی میں, محبت میں, حسن میں. بالکل بالکل. اچھا ناز صاحبہ, ایک ہمارا بھی زمانہ تھا اور بھی جو ہم سے پہلے والے لوگ تھے, میں پروگرام میں اکثر تذکرہ کرتی ہوں کہ تربیت کے پہلو سے بھی ساتھ میں گزارا جاتا تھا, کہ وہ صبح میں اٹھنے کے بعد اخبار ہاتھ میں لیے اور جی آپ باواز بلند پڑھ رہے ہیں, تلفظ کی ادائیگی کو صحیح کیا جا رہا ہے بڑوں کے ذریعے. تو ابھی آپ کے بچے ہیں تو آپ وہ چیزیں منتقل کر رہی ہیں آنے والی نسل میں؟ ہم منتقل کرتے رہے ہیں چیزیں, یا کچھ کورس سے الگ بھی میں کہتی ہوں کہ آپ کچھ کتابیں دو بچوں کو پڑھنے کے لیے. اب وہ اتنے بچے اتنے زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں, جابس بھی کر رہے ہیں یا جو بھی کام ہے, اس کے علاوہ اب بچے بکس ہمیں گفٹ کرنے لگے. اچھا, آپ کو گفٹ کرنے لگے ہیں. صحیح. کتابوں سے محبت ہے, کوئی لائبریری, کوئی شیلف گھر میں ایسے بنایا شیلف ہے, لائبریری ہے, کچھ تو میری کتابیں بہت زیادہ, اور پھر بچوں کے ایک جو ٹریک ہیں وہ بھی فلسفیانہ اور انگلش. میری بچی ماشاءاللہ انگلش پوئٹری کرتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے. اچھا, کوئی مجموعہ کلام آپ کا ارادہ ہے کہ مجموعہ کلام کا ایسا ہے کہ کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا, میرے جاننے والوں نے بھی, سب نے, انہیں پتا ہے کہ میں سال بھر سے 1 سال پہلے آ سکتی تھی کتاب, بٹ ابھی تھوڑے سے لوازمات اور چیزیں, کووڈ پرابلمس, فیملیز ایشوز, جہاں میں نے دیا ہوا ہے یا جو بھی PDF فائل تیار ہے, انشاءاللہ بہت جلد. پھر ابھی بیچ میں میری ساس کی ڈیتھ ہو گئی تھی, کافی عرصے سے بیمار تھیں, ان کے بعد خالہ ساس, پھر ان کی طبیعت سیٹ نہیں رہی, 2-3 مہینے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد اب تھوڑا سا یہ کہ بہت ساری ذمہ داریاں ظاہر ہے بڑے ہونے کے ناطے مجھ پر بھی ہیں, تو صرف میں
میں اپنے پسے پش ڈال دیتی ہوں معاملات. یہ شاید میرے جان پہچان جو میرے ساتھ رہتے ہیں یا مجھے سمجھتے ہیں وہ بخوبی اس بات کا اندازہ ہوگا انہیں کہ پہلے سرے دست میں اپنی فیملی اپنے رشتہ داروں کو اہمیت دیتی ہوں, اس کے بعد پھر اپنا کوئی کام ہے میرا. صحیح. تو جب اللہ کی مرضی ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے انشاءاللہ بہت جلد منظر پہ آئے گی. شاعری کے علاوہ بھی آپ بڑی دوسری خصوصیات بھی رکھتی ہیں. میں نے آپ کے انٹرویوز دیکھے ہیں, اخبارات میں کالمز پڑھے ہیں, آپ کے اخبار میں بھی جو انٹرویوز ہیں وہ دیکھے ہیں, میں نے پڑھے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ بھی جو خصوصیات ہیں اس پہ بات کریں گے. ناز صاحبہ ایک وقفے کا وقت ہے, تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے, ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے منقطع کیا تھا. تو ناز صاحبہ گفتگو اردو ادب کے حوالے سے جاری و ساری تھی. اچھا, میں بریک سے پہلے تذکرہ کر رہی تھی کہ شاعری کے علاوہ بھی آپ کئی میدان جو ہے وہ سر کر چکی ہیں اور ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی ہے آپ کی. اداکاری میں بھی آپ نے کچھ جوہر دکھائے, تو کچھ اس بارے میں بتائیے. اداکاری کی طرف رہا یہ کہ میرے خیال میں خود کو وہی والی بات کہوں گی, خود نہیں پتہ ہوتا انسان کو کہ آپ کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. بس ضرورت کے تحت یا پھر میں نکلی, ایک کام آیا, کوئی عارف با حلیم سے ملاقات ہوئی میری, ان کے وہاں انٹرویو کے لیے گئی تھی میں, تو وہاں پر کوئی کام تھا, ڈسکشن تھا, رول تھا کوئی چھوٹا سا, مہرین جبار کی سیریل تھی, اور میں گئی, ہسبینڈ کے ساتھ گئی, موو کیا. اور بہت اچھا تو نہیں کہوں گی میں, پہلا کام تھا میرا, مگر یہ کہ محمد احمد صاحب نے مجھے بہت طریقے سے بہت اچھا گائیڈ کیا. اس کے بعد پھر میں سوار ہو گیا مجھ پہ. اچھا, اب میں اسی کو میں دوبارہ کروں گی تو بہت اچھا کروں گی. اس کے بعد پھر کافی چیزوں میں کام کیا ہے. تو وہاں صلاحیتوں کا آپ کو ادراک ہوا کہ آپ یہ بھی اچھا کر سکتی ہوں. یہ تو ایسا لگا کہ ہاں میں نے بس کر لیا, دوبارہ بہت اچھا کر سکتی ہوں. اس میں کیا خامیاں تھیں وہ مجھے نظر آئیں. خود دیکھا کہ جبکہ کلپ نہیں دیکھا میں نے کچھ نہیں, مگر کرنے کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ یہاں کیا کیا خرابیاں تھیں جسے میں سدھار سکتی ہوں. صحیح. اچھا, شاعر یا جو شاعرہ ہوتی ہیں وہ ایک خوبصورت دل کی مالک ہوتی ہیں, ان کی جو نظر ہوتی ہے وہ بھی دنیا کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہے. ایک دل خوبصورت, پھر الفاظ خوبصورت, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ہربلسٹ بھی ہیں, دوسروں کو بھی خوبصورت بنانے کے, دوسروں کو خوبصورت کرنے کے بھی آپ مشورے فراہم کرتی ہیں. تو اس طرف اس جانب کیا آپ کی دلچسپی ہے؟ لسا, یہ بھی ناظرین کو بھی جو لوگ جانتے ہیں جیسے انہیں پتا ہوگا کہ میں جس طرح شاعری میری ایک اثاثہ ہے میری والدین کی طرف سے, اور وہ ساری چیزیں ایک مجھے ملی ہیں, وہ چیزیں وراثت کا حصہ بنی ہیں میری, ٹرانسفر ہوئی ہیں خون میں کہہ لو یا جو بھی چیزیں شمولیت. تو میرے باپ دادا وہاں پر کمپنی تھی باقاعدہ دیوی کے اس کے حوالے سے کاسمیٹکس کی, تو کافی کام انڈیا سے ہوتا جا رہا ہے, رجسٹرڈ تھی کمپنی دیوی کے نام سے, اور کافی پروڈکٹس ہم نے, میں بتاؤں اگر اسکول کے زمانے میں کچھ چیزیں ہم نے اپنے گھر کی بنی ہوئی, یا پین کی انک ہم نے باہر سے کبھی نہیں یوز کی. اچھا, گھر میں ہوتی تھی انک بنی ہوئی, وہ اتنے بڑے ڈبل کے اس میں ڈاٹ کے اس میں کھول کے ہم نکال کے بڑے نفاست سے, آج بھی وہ ٹائم یاد آتا ہے کہ چڑھ کے بڑا اسٹولز پہ آرام سے اوپر سے بڑی والی کانچ کی بوتل نکال کے. صحیح. تو وہ ساری چیزیں پھر پیرنٹس نے میرے یہاں آ کر, میرے والد صاحب نے کام شروع کیا, تو میں 8 سال کی تھی شاید, تو ہم پیکنگ میں باقاعدہ حصہ لیتے تھے, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, فولڈنگ کر رہے ہیں, پیکنگ کر رہے ہیں, وہ چیزوں میں تھوڑا سا. تو وہ چیزیں آپ کو شروع سے والدہ لکوڈ بناتی تھی, ارقیات, کیونکہ خواتین کے اس کے بعد ڈلیوری کے بعد ہیلدی ہو جاتی ہیں, تو ارقیات دیتی تھی, ½ کپ پینا ہے نہار میں. انہی ارقیات کو لے کے میں نے ہربل ٹی بنائی, پھر انہی کی ہربس کو لے کے اس میں کچھ ایڈیشن بھی کیا, سب چیزیں. تو وہاں سے جو ہے نا کہ کچن کا جب سامان آ رہا ہے مہینے کا, تو اس میں کافی آئٹم ہربس کے ہوتے تھے کہ امی یہ کیا ہے, تو امی یہ کیا ہے, تو اس کے کیا فائدے ہیں. تو وہ والا سیکھنے کا مرحلہ وہیں سے چلتا رہا. صحیح. پھر کافی چیزیں پروڈکٹس جب فیس بک بنائی, میں نے جوائن کیا, تو یہاں ٹائم ضائع نہ کرو ناز, کچھ کام کرو, کچھ لوگوں کے لیے کر سکتی ہو تو کرو. تو آپ نے پھر اس میں بھی پھر دن رات کی محنت ہے میری, بنانا چیزیں, ساری چیزیں کرنا, لائن اپ کرنا چیزوں کو, پیرنٹس سے مشورہ کرنا. صحیح. اچھا, میں نے آپ کی تعارف کے آغاز میں بتایا کہ آپ انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کی بھی آپ صدر ہیں, تو یہ ذرا اس تنظیم کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. ہمارے کالم نگار ارشد ارشی, وہیں سے میرا سلسلہ بنا. یہ ہوتا ہے کہ جہاں کچھ سیکھنے کا ملے نا, میں کود پڑتی ہوں. صحیح. تو کالم نگار ہے, مشاورت ہو رہی ہے, کوئی بھی ہے, کچھ ہے, تو وہاں
میں حاضری لگا لیتی ہوں بالکل کہ مجھے کچھ سیکھنے کو ملے گا، سیکھنے کا موقع ملے گا. اچھا سیکھنے کا عمل لوگوں میں ختم ہو چکا ہے نا. اب یہ بڑی بات ہے کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہر دن میں نے کوئی نئی چیز سیکھنی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ ہر دن جو ہے وہ نت نئی چیزیں، اور انسان تجربات ہی کر کے زندگی کو اپنی بہتر بناتا ہے. ایسا ہے کہ لوگ بس یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری فیلڈ ہے، بس اسی پہ ہم نے بھاگنا ہے، اسی پہ چلنا ہے. صحیح ہے، وہ صحیح ہے، آپ ایک کام کر رہے ہو. میں ایک عورت ہوں، گھر داری ہے، سب چیزیں ہیں، اس سے ہٹ کے بھی اور کام کر سکتی ہوں اگر میں تو کروں گی. کہاں یہ کہنا کہ آپ بیٹا آپ ابھی اسٹڈی کر رہے ہو تو آپ کسی اور بک کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، اپنے سبجیکٹ کو پڑھو، جا کے اس کی اسٹڈی کرو، اس میں فیل نہ ہو جاؤ. مگر ادھر ذہن کو فریش کرنا بھی ضروری ہے. کبھی آپ کا موڈ ہوا مہینے میں ایک فلم دیکھنا بھی ضروری ہے. بالکل اسی طرح ذہن اور کھلتا ہے آپ کو اور آبیاری ہوتی ہے. بالکل صحیح. کچھ سننا چاہوں گی میں آپ سے ناز صاحبہ، تو کچھ ارشاد ہو جائے. اچھا جی، کچھ محبت پہ ہو جائے کچھ چیزیں. بالکل ارشاد. کہ اس قدر کیوں مجھے ستاتے ہو، اس قدر کیوں مجھے ستاتے ہو، مجھ سے تم دور ہوتے جاتے ہو. اس قدر کیوں مجھے ستاتے ہو، مجھ سے تم دور ہوتے جاتے ہو. مہرباں ہو کہ تم ہو پتھر دل، مہرباں ہو کہ تم ہو پتھر دل، مختلف روپ کیوں دکھاتے ہو. کیا بات ہے. اور ایسا لگتا ہے پھول جھڑتے ہیں، ایسا لگتا ہے پھول جھڑتے ہیں جب کبھی تم جو مسکراتے ہو. کیا کہنے. اور روز کرتے ہو وعدہ آنے کا، روز کرتے ہو وعدہ آنے کا، روز یہ وعدہ بھول جاتے ہو. اور خود ہی کرتے ہو بے وفائی تم، خود ہی کرتے ہو بے وفائی تم، اور مجھ پہ تہمت بھی خود لگاتے ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور جانتے ہو کہ بے وفا ہے ناز، جانتے ہو کہ بے وفا ہے ناز، کس لیے مجھ کو آزماتے ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ناز صاحبہ پاکستان کے معروف رسائل و جرائد میں بھی آپ کی تحاریر زینت بنتی ہیں، تو کچھ اس حوالے سے بتائیے کہ کن کن رسائل میں آپ اب تک لکھتی رہی ہیں. کافی جگہ، ایک انڈیا میں بھی 2-3 جگہیں ہیں ایسی کہ مشاعرے کرواتے ہیں وہ لوگ، تو وہاں بھی کلام مانگتے رہتے ہیں وہ وقتاً فوقتاً. یا اپنا ہمارا اوجی کمال صاحب کا ہے، اس میں میں بہت ان کی تھینکس فل ہوں کہ انہوں نے لیا اور کافی چیزیں غزلیں ایسی نکالی ہیں انہوں نے کہ یہ چیزیں آپ ایک نظر دیکھ لیں، میں نے اٹھائی ہیں اور جا رہا ہے پھر آپ کا گوشے پہ. تو میں نے کہا سر بہت شکریہ کہ نہیں ہمارا کام ہے آگے پروموٹ کرنا، وہ چیزیں حقدار ہیں جو لوگ انہیں حق ملنا چاہیے. تو لوگ کر رہے ہیں کام بالکل لوگ اس میں ریحانہ روحی ہوئی ہماری، بالکل سحر انصاری ہوئے، اور لوگ ہیں بہت بڑے بڑے نام ہیں، کافی نام ہیں لوگوں کے. اقبال رضوی صاحب ہیں، وہ بھی مجھے وقتاً فوقتاً جیسے کچھ ہوتا ہے کہ یہ لکھا جا رہا ہے، یہ مضمون پہ جا رہا ہے، تو عبد القدیر خان پہ کسی نے ایک سبجیکٹ لکھا ہے پورا لائف کا ان کا احاطہ کیا ہے، اس پہ بھی آپ نے میرے خیال میں قلم اٹھایا ہے. اس پہ میں نے 1-2 اشعار ہوئے تھے، تو انہوں نے جب کہا میں نے کہا میں دیکھتی ہوں بٹ کہہ نہیں سکتی ابھی کہ ہاں لکھ سکوں گی کچھ. مگر جب 1-2 اشعار ہوئے تو تسلسل بن گیا اور بہت اچھا ہو گیا. میں خود حیران عقل دنگ تھی کہ کیسے ہو گیا. میں سننا چاہوں گی وہ اشعار جو آپ نے ان کے حوالے سے تحریر کیے ہیں. تو میں وہ کچھ سناتی چلوں، مل جاتے ہیں تو. تو یہ تھا کہ داستانی عزم و ہمت ڈاکٹر عبد القدیر، داستانی عزم و ہمت ڈاکٹر عبد القدیر، پاسبانی ملک و ملت ڈاکٹر عبد القدیر. تو وہ قدیر کی جو ردیف آئی ہے نا، وہ تسلسل باندھ دیا اس نے. میرا یہ تھا فوکس کہ نام آنا چاہیے، اور الحمدللہ اساتذہ سے بہت سیکھنے کو ملا ہے. ارشد حسین بھٹی ہیں، وہ بھی ابھی علیل چل رہے ہیں، اور میں کافی لوگوں سے کہوں گی کہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں. قوم ساری یک زباں ہے خان صاحب کے لیے، قوم ساری یک زباں ہے خان صاحب کے لیے، قابل تعظیم و عزت ڈاکٹر عبد القدیر. اور خدمت عرض وطن بے لوث کی ہے عمر بھر، خدمت عرض وطن بے لوث کی ہے عمر بھر، ماں ورائے حرص دولت ڈاکٹر عبد القدیر، ماں ورائے حرص دولت ڈاکٹر عبد القدیر. اور صاف قلب کا آئینہ شفاف تھا وہ آدمی، قلب کا آئینہ شفاف تھا وہ آدمی، خوب سیرت نیک سیرت ڈاکٹر عبد القدیر. کیا بات ہے. خوب سیرت نیک سیرت ڈاکٹر عبد القدیر. اور پارا پارا کر دیا ہے اس نے دشمن کا غرور،
پارا پارا کر دیا ہے اس نے دشمن کا غرور، حاصل تدبیر و حکمت ڈاکٹر عبد القدیر. کیا بات ہے. اور ایسے اعلیٰ شخص پر تو ناز سب کو ناز ہو. یہ میں نے اس کو 2 جگہ اس طرح مینشن کیا ہے کہ ایسے اعلیٰ شخص پر تو ناز سب کو ناز ہو، جس کا ہر پل تھا. دوبارہ مطلب میں نے اس طرح کیا کہ ناز ان کی شخصیت پر کیوں نہ سب کو ناز ہو. آپ تھے تحفہ قدرت، آپ تھے تحفہ قدرت ڈاکٹر عبد القدیر. کیا بات ہے. دیکھیں بڑی شخصیات، اتنی با کمال شخصیات گزری ہیں کہ ہم ان لوگوں کو زندگیوں میں تو شاید وہ ان کی ٹریبیوٹ نہ پیش کر سکے، نہیں کر سکتے، اور الفاظ بھی ہماری وہ تھوڑی بہت تو عکاسی کر سکتے ہیں، لیکن جو ان کا کام ہے وہ بہت اونچا ہے ہمارے لفظوں سے بھی. بالکل ایسا ہی ہے. تو ناز صاحبہ، گفتگو کا سلسلہ ہم یہیں ختم کریں گے چونکہ پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے. آپ کی آمد کا بے حد شکریہ آج کے پروگرام. شکریہ. جاتے جاتے کوئی میسج دینا چاہیں گی آپ نوجوان نسل میں کو؟ یہی کہوں گی لوگوں کے لیے، یہی مشورہ ہے میرا کہ دیکھو ہمارا جو جسم ہے نا، ہمارا جسم تانبا ہے، اس کو گرمی محبت اور عشق رسول، عشق خدا بندی سے لبریز کریں. بڑا مشکل کام ہے مگر یہی کامیابی کا زینہ ہے. بالکل، بے شک. بے حد شکریہ آپ کی آمد کا ناز صاحبہ. تو ناظرین، ہمارا تھا یہ آج کا پروگرام. یقینی طور پہ گفتگو کا سلسلہ ہمارا پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں ہم پھر نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنی میزبان نساء احمد کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.